पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ जे क़ाइम मक़ाम सदर जनाब ममनून हुसैन साहब जन खे त हू अची मौज़ू ते पंहिंजे ख़्यालनि जा इज़हार फ़रमाए। जनाब ममनून हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और दीगर मौजूदीन ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है स्टेटस ऑफ फेडरेशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। असल में स्टेटस ऑफ फेडरेशन जो बाकी तीन मौजूआत हैं उसके बग़ैर मुकम्मल ही नहीं होता। फेडरेशन नाम है एक उस मजमूए का जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स या प्रोविंसेस या जो भी आप उनको नाम दें उनका मजमूआ होता है, और वो बाकायदा एक कानून, एक दस्तूर के तहत बनाया जाता है और उसमें यह तयन किया जाता है। और ये पहले से दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ ये फेडरेशन पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम राइज है, तो वहाँ पर जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं तो उन पर ये तयन कर लिया जाता है कि जनाब ये हुकूक सेंटर के पास होंगे और ये हुकूक फेडरेटिंग यूनिट्स यानी प्रोविंसेस को दिए जाएंगे, जिसको कि सूबाई ऑटोनॉमी कहा जाता है, सूबाई खुद मुख्तारी। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब तक ये तीनों अज्जा फेडरेशन के साथ ना हों तो फेडरेशन चल ही नहीं सकती। जिस फेडरेशन में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, नहीं चलेगी। जिस फेडरेशन में ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाएगा, नहीं चलेगी। और जिस फेडरेशन में ऑटोनॉमी नहीं होगी और डेमोक्रेसी नहीं होगी, नहीं चल सकती। पाकिस्तान के साथ बदकिस्मती तो ये हुआ कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इसके जो सरकर्दा अरकान या अकाबरीन थे वो हमसे जुदा हो गए। कायद आज़म बहुत जल्दी चले गए, लियाकत अली ख़ान और उनके दूसरे साथी जो हैं, बल्कि उस ज़माने में उनके एक मुखलिस साथियों में उसके कुछ दिन के बाद सरदार अब्दुल रब नश्तर का नाम सर फहरिस्त आता है। तो सरदार अब्दुल रब नश्तर ने उस ज़माने में इस सूरत हाल को मोहसिन भोपाली के शेर में 3 या 4 पब्लिक मीटिंग में उन्होंने ये शेर पढ़ा कि नरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे। असल में जब ये 53-54 से ये सूरत हाल पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के मामलात को पाकिस्तान के लोग नहीं चलाते हैं, पाकिस्तान के मामलात को बाहर से चलाया जाता है। और वो कौन उसका आला कार बनता है? ये पाकिस्तानी फ़ौज है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के मामलात को चलाया जाता है, और वो फ़ौज उन अहकामात की पाबंदी करती है जो उसको बाहर से मिलते हैं। एक और बदकिस्मती आप देखें, ये अयूब ख़ान था जो पहला जिसने इस बिदअत को शुरू किया, हुकूमत पे कब्ज़ा किया। कायद आज़म ने उस शख्स को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने 1-2 बार उसको स्नैप किया मुख्तलिफ़ मीटिंग में, और एक मरतबा उसको कुछ दिन के लिए ईस्ट पाकिस्तान भेज दिया था गुस्से में आकर। और बल्कि एक मरतबा शायद वो किसी आर्मी के किसी कॉलेज में तकरीर करने लगे थे, तो कायद आज़म ने वहाँ पर ख़ास तौर पे ये कहा कि फ़ौज के सिर्फ 2 काम हैं, एक सरहदों की हिफाजत करना मुल्क के, और दूसरा जब हंगामी हालात हों तो उसमें सिविल हुकूमत की मदद करना। इसके अलावा फ़ौज का तीसरा काम नहीं है। बड़ी वजाहत से कायद आज़म ये बात करके गए हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती है कि अयूब ख़ान जैसा बदनीयत शख्स इस मुल्क का पहला पाकिस्तानी आर्मी चीफ बना, और वो शुरू से अभी पिछले दिनों तकरीबन 1-1.5 साल पहले
سردار شیرباز خان مزاری نے اپنے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں یہ الزام لگایا، بڑی وضاحت سے یہ بات کی کہ لیاقت علی خان کو ایوب خان نے قتل کرایا تھا. یہ انہوں نے بغیر کسی ریزرویشن کے یہ بات کی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے پاکستان کے ساتھ بدقسمتی رہی ہے کہ یہ فوجی حضرات جو ہیں قابض ہوتے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کے جتنے ادارے ہیں، جیسے ابھی مجھ سے پہلے صاحب نے ابھی اپنی تقریر میں فرمایا کہ نہ تو آپ کی عدلیہ ٹھیک ہے، چل رہی ہے ٹھیک، نہ آپ کی مقننہ، نہ آپ کی ایڈمنسٹریشن، اس کے علاوہ صحافت اور دوسرے جتنے ادارے ہیں سب تنزل پذیر ہیں. ادارے پاکستان میں اب باقی نہیں رہے ہیں، تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ آبادی کے جو طبقات ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ فوجیوں کے بار بار، چونکہ رول آف لا نہیں ہے، جو مرضی آئے کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ادارے تباہ ہو گئے، بلکہ آبادی کے مختلف طبقات میں یہ ہوا ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے محترم طبقات کیا ہیں. میرے خیال سے دو طبقات کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو علماء جو اللہ اور رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرے جج صاحبان جو انصاف فراہم کرتے ہیں. ذرا آپ ان میں دیکھیں کہ ان میں کتنا ڈیٹیریوریشن آیا ہے، کتنا تنزل ہے ان دونوں طبقات میں. یہ لوگ فوجی یہ بار بار ایک پلان کے تحت الزام تراشی کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے سیاستداں چور ہیں، لٹیرے ہیں، بدماش ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں. ارے بھائی، آبادی کا کوئی طبقہ نہیں بچا، اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. آپ نے بار بار سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے، آپ نے اداروں کو تباہ کیا ہے. پاکستان میں اداروں کی یہ حالت ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کے سپریم کورٹ کا ایک جج، ایک سابق جج، وہ یہ کہتا ہے، جو بعد میں چیف جسٹس بھی بنا، کہ صاحب ہم نے بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دے دی. یہاں اندازہ تو لگائیے کہ سپریم کورٹ کے لوگ، یعنی یہ کیسا ملک ہے؟ ہاں کہ ایک جج یہ قبول کر رہا ہے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے، اس نے ہم کو ناراض کر دیا، اب جو بھی اس کو وجوہات بتاتے ہیں وہ. لیکن یہ کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں انصاف نہیں ملتا لوگوں کو. اچھا، یہ کہ جب یعنی بھٹو جیسے آدمی کو انصاف نہیں ملا، یا اور دوسرے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں یا صاحب ثروت ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، تو غریب طبقات کا کیا عالم ہوگا؟ کہاں انصاف ملتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں، بلکہ تمام طبقات میں تنزل آ چکا ہے. یہاں کے تاجروں میں تنزل آ گیا، یہاں کے وکیلوں میں تنزل آ گیا، یہاں کے ڈاکٹروں میں تنزل آ گیا، یہاں کے ہر طبقے میں آپ کو برائیاں ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ سب لوگ خراب ہو گئے، ہر طبقے میں ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ اکثریت جو ہے اس میں ان کی وجہ سے، اس کے ذمہ دار یہ ہیں. یہ ایک عمل جو فوج کا ہے جو بار بار قبضہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ سب تباہ ہو گئے، اور تمام آبادی کے تمام طبقات میں جو ہے وہ تنزل آ چکا ہے. یہاں جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ججز کا لیجس کے اوپر لوگ انگش نمائی کرتے ہیں. ایک لطیفہ آج کل بڑا عام ہے پاکستان میں کہ صاحب 3-4 دوست بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کسی صاحب پر کوئی مقدمہ قائم ہو گیا تھا کہ اس قسم کے مقدمے میں کون شخص زیادہ بہتر طرح سے وکالت کر سکتا ہے، کون سا وکیل اچھا ہوگا. وہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے، کسی نے کسی وکیل کا نام لیا، کسی نے کسی کے وکیل کا نام لیا. اتنے میں ایک صاحب باہر سے آئے، وہ کھڑے ہوئے ان کی گفتگو سن رہے تھے، تو انہوں نے یہ ریمارک پاس کیے کہ ارے بھائی، کس دنیا میں رہتے ہو، کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو. آج کل جج کیے جاتے ہیں، تم وکلا کی بات کر رہے ہو کہ اس کو وکیل کر لو اور اس کو وکیل کر لو. یعنی اب آپ سوسائٹی کا اندازہ لگائیے کہ سوسائٹی کہاں پہنچ گئی ہے ہماری یعنی یہ سب ہو چکا ہے. اور اس سب کے ذمہ دار میں پھر بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ فوجیوں کا یہ عمل ہے جو بار بار حکومت پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور ہیومن رائٹس کی جیسے بات ہوئی، اب ہم کس کی بات کریں؟ ایوانا بلوچستان میں جو ہوا ہے، مجھے یقین ہے آپ دیکھیں جب ایسٹ پاکستان ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو انہوں نے جب ایسٹ پاکستان میں فوج کشی کی تو حبیب جالب مرحوم نے تقریباً 20-25 دن کے بعد ایک قطعہ لکھا تھا. دیکھیے وہ شخص کی کتنا ویژن تھا حبیب جالب کا، ان کمبختوں کو کچھ نظر نہیں آتا. حبیب جالب جیسے آدمی نے اس زمانے میں یہ کہا تھا کہ محبت
گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ یعنی اس شخص کو یہ اندازہ تھا کہ یہ نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، جب آپ جیسے حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یہ ہمارے جو دانا لوگ ہیں اور مختلف دانشور دنیا کے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، مختلف دانشور مختلف طبقات سے، مختلف سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے، کہ بدترین سے بدترین جمہوریت بہترین سے بہترین ڈکٹیٹرشپ سے اچھی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، میری زندگی کا اب ایک ہی مشن ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کبھی کسی ڈکٹیٹر کو حمایت مت کرو، کبھی کسی ڈکٹیٹر کو قبول مت کرو۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اپنے ایک عمل پر شرمندہ ہوں زندگی کے، کہ میں نے ضیاء الحق کو ایک اچھا مسلمان سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ کیا۔ میں شرمندہ ہوں اس پر کہ میں نے اس غلط آدمی کو سپورٹ کیا۔ کبھی کسی ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کیا جائے۔ اچھا، یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کرا تھا سیاستدانوں پہ الزام لگاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، لیکن ہم پہلے ہندوستان کا حصہ تھے۔ ہندوستان سے علیحدہ ہو کے پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پہ وجود میں آیا، لیکن ایک جیسے لوگ ہیں، ایک جیسی عادتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہندوستان کے رسائل پڑھیں، فلمیں دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں بھی کوئی تھانے دار کسی غریب آدمی پر اسی طرح سے ظلم کرتا نظر آتا ہے جیسا پاکستان میں ہے۔ لیکن فرق کیا ہو گیا ہے؟ فرق یہ ہو گیا کہ چونکہ وہ اپنے نظام جو انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کیا اس پہ چلتے رہے، تو ان کے یہاں ادارے مضبوط ہوتے گئے ہیں۔ ان کے یہاں بھی کرپشن ہے، ان کے یہاں بھی جے للتا کے قصے ہیں، نرسمہا راؤ کے قصے ہیں، بابو چندر نائیڈو کے قصے ہیں، راجیو گاندھی کا بفور اسکینڈل ہے، اور لالو پرساد یادو کے قصے ہیں۔ کس کس کے قصے نہیں ہیں؟ ان کے یہاں بھی بے شمار سیاستدانوں کے قصے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ راستہ جو جمہوریت کا ہے وہ اس کو چھوڑ دیں اور فوج آ کے قبضہ کر لے۔ نہیں، وہ اپنے اس راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو درست بھی کرتے ہیں۔ درستگی کا عمل کبھی آپ دیکھیے کہ ابھی حال میں آج کے اخبار میں کہ ہندوستان میں 11 پارلیمنٹرینز جنہوں نے رشوتیں لی تھیں، جن کے ثبوت مل گئے، ان کی ممبرشپ کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوں گے 6 مہینے کے بعد۔ تو سسٹمز کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ سسٹمز کو توڑ دیں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ نہ ملک چل سکتا ہے، نہ سوسائٹی چل سکتی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز سے تقریباً 35 سے 40 افراد سالانہ پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں۔ اچھا، ہندوستان ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 50 افراد پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں تو 7 سے ضرب دیں تو 350 افراد ہندوستان میں پی ایچ ڈی کر کے یونیورسٹیز سے باہر آنے چاہیے۔ لیکن تعداد کیا ہے؟ 5000 افراد ہندوستان میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں سالانہ، اور ہمارے یہاں 35-40 افراد پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ یہ برابر، یعنی یہ جو میں نے آپ سے کہا نا، یہ ڈیٹوریشن کا عمل جو ہماری سوسائٹی میں رہا ہے، تمام طبقات میں، تمام اداروں میں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیمی ادارے تک ختم ہو گئے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس صوبے کا تقریباً 4 مہینے گورنر رہا، مجھ سے پہلے بھی ایک جنرل گورنر تھا، اور بھی اس کے علاوہ میں نے دوسرے کچھ اور جنرل جو تو پہلے تھے، کچھ فائل میرے سامنے آئے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، کچھ نہیں جانتے یہ جنرل ورنل، کچھ نہیں آتا ان کو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیلڈ کو کے ماہر ہوں، اپنی فیلڈ کو جانتے ہوں اور اس میں کچھ رکھتے ہوں، باقی ان کو کچھ نہیں آتا۔ یہاں پوزیشن یہ تھی، یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ عام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ گورنر جو ہے وہ تمام پبلک یونیورسٹی کا چانسلر ہوتا ہے، اور یہاں پوزیشن یہ تھی کہ کسی یونیورسٹی میں اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں تھا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی یونیورسٹی کی، کہ کراچی یونیورسٹی میں 117 اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے۔ ارے بھائی، میں نے وائس چانسلر سے کہا یہ 117 اکاؤنٹس آپ نے کس لیے کھول رکھے ہیں؟ تو اب وہ شرمندہ تھے، پسینے ان کے چھوٹے ہوئے تھے، ڈاکٹر ظفر زیدی مرحوم۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ میں نے کہا کہ ڈائریکٹر فائنینس کو بلاؤ، اس کو بلایا،
اچھا اس سے پوچھا کہ بھائی یہ 117 اکاؤنٹ جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کس اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے؟ وائس چانسلر سے ان دونوں سے پوچھا تو وائس چانسلر نے تو کہا نہیں سر میں نہیں جانتا. میں نے ڈائریکٹر فائنینس سے پوچھا کہ کیا تم ہر سال بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بناتے ہو تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو بینک اکاؤنٹ بینک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اتنا وہی بیلنس تمہارے حساب سے بھی بنتا ہے؟ تو اس نے کہا جی سر بناتے ہیں. میں نے کہا فائل لاؤ. جب فائل لائیں تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کراچی یونیورسٹی جو اس صوبے کی سب سے اچھی یونیورسٹی شمار ہوتی ہے کہ اس کا آخری بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ 22 سال پہلے بنا تھا. کوئی اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں تھا. فرگوسن سے 17 لاکھ روپے خرچ کے اکاؤنٹنگ سسٹم بنوایا, تمام یونیورسٹیز میں لاگو کیا. وہ ڈائریکٹر فائنینس سے کہا کہ تم ذرا بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بناؤ. اس کو بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانا نہیں آتا تھا. ارے میں نے کہا یہ ڈائریکٹر فائنینس کس بات کا ہے؟ اس کو اتنی معمولی چیز نہیں آتی, کہاں سے آیا یہ؟ پتہ چلا صاحب آڈیٹر جنرل کے آفس سے آیا ہے. تو اسی دن تمام وائس چانسلرز کو یہ فیصلہ سنایا کہ جناب آپ ڈائریکٹ ریکروٹ کریں. یہ آڈیٹر جنرل کے آفس سے اگر کوئی انکمپیٹنٹ آدمی آتا ہے بالکل اس کو ڈائریکٹر فائنینس نہ بنائیں, اس کو واپس بھیج دیں, خود ریکروٹ کریں. اور یہ بھی ایک فیصلہ کیا کہ جناب یہ کیا لگا رکھا ہے کہ ہر چیز وائس چانسلر کرے گا. وائس چانسلر should concentrate only on academic and research side, and for administration there should be a pro vice chancellor. اور اس کے علاوہ ایک یہ فیصلہ کیا کہ صاحب ایکسٹرنل آڈٹ, یہ گورنمنٹ کا آڈٹ جو ہے ناکافی ہے, ایکسٹرنل آڈٹ کمپلسری کیا تمام یونیورسٹیز میں. اصل میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے. اس پہ ہائر ایجوکیشن پہ مجھے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو گورنر صاحب تھے ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا, یا اور بہت سے اس سے پہلے بھی تھے, وہ کیا کرتے رہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور بہت سے واقعات ہیں لیکن میں نے چند مثالیں آپ کو دیں. اور ایک بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں. ہمارے باپ دادا اور ہمارے استاد ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیتے رہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے, دوسرے کے کام میں انٹرفیئر مت کرو. لیکن یہ فوجی جنرل ان میں سے ہر کچھ دن کے بعد کسی کے دماغ میں ایک خناس سوار ہوتا ہے کہ صاحب میں دنیا کا ہر کام کر سکتا ہوں. اب بس وہ پھر قبضہ کر کے اور پھر وہ اپنی منمانیاں شروع کر دیتا ہے, جیسا کہ مختلف لوگوں نے تذکرے کیے ہیں, منمانیوں کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, اور ہم سب کو اپنا آپ ایک مشن بنانا چاہیے کہ ہم نے ان کو واپس بیرکوں میں بھیجنا ہے. اس طرح سے پاکستان نہیں چلے گا, پاکستان باقی نہیں رہے گا اگر یہ اسی طرح سے اگر یہ لیت و لال ہم کرتے رہے. آپ دیکھیے زیادتی کی انتہا ہے کہ ایک شخص وردی میں ہوتے ہوئے مذاق اڑواتے ہیں پاکستانیوں کا کہ ایک 21 گریڈ کا افسر وہ پاکستان کا صدر بھی ہے, وہ ملٹری کا چیف بھی ہے. یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. اچھا پھر ایک یہ کہ وہ اس کا حالت دیکھیے, صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ صوبوں کو لڑانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو حکومت کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرے گی پنجاب اس کو اٹھا کے پھینک دے گا. یعنی یہ کوئی کہنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو صدر کہتا ہے اس ملک کا, جس کو ہم تو نہیں مانتے لیکن بہرحال وہ خود کلیم کرتا ہے, وہ خود کلیم کرتا ہے. اور یہ کہ ایک ریفرینڈم کرایا, جعلی ریفرینڈم کے صاحب 87, 80, 90% لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. میں اکثر ان کے لیے ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ اگر تم کو یہ زوم ہے کہ تم یہ 80 اور 90% لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو پھر یہ کرفیو کیوں لگاتے ہو کہ جہاں جس شہر میں جس روڈ سے گزرتے ہو 1-2 میل تک کرفیو لگ جاتا ہے, پیچھے وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے, مریضوں کی ایمبولینسز نہیں جا سکتی. تو میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ تاج و خلت میں نہیں بھیس بدل کر دیکھو, شہر کے کوچ آؤ بازار میں چل کر دیکھو, تم کو کیا کہتی ہے خلقت یہ سمجھنا ہے اگر قصر عالی سے کسی روز نکل کر دیکھو, GHQ سے کسی روز نکل کر دیکھو, یہاں بیٹھو پھر پتہ چلے گا. ریلی نکالو جیسے ہم نے پرسوں نکالی تھی, پھر پتہ چلے گا کہ لوگ تمہیں کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں. اس سے GHQ میں بیٹھ کے اپنے بڑی بڑی باتیں ہانکنا یہ صرف حکمرانی کا طریقہ نہیں ہے. بہرحال کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے اور دوسرے اصحاب بھی ان کو بھی بولنا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا آخر میں کہ ہم سب کو اپنا یہ مشن بنانا چاہیے کہ ہمیں, یہ ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے ادارے جو تباہ ہو گئے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ سے درست کرنا ہے.
ہمیں اپنی یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور یہ عہد کر لینا چاہیے کہ کبھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ ہر آنے والے اگر کوئی آیا بھی اول تو آنے نہیں دیں گے، اگر آ گیا تو اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔